नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर अपनी बीवियों या उनसे जो इनकी मिल्क में हैं मुबाशरत करने से इन्हें मलामत नहीं। इस चीज़ को समझ लें कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इस चीज़ की वजाहत फरमाई कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है और हर हाल में करनी है। और उसका ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं फरमाया, बताया नहीं है, तरीक़ा नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका तरीक़ा भी बताया है कि इसका तरीक़ा क्या है। अगर आपने हिफाजत करनी है तो सबसे पहला तरीक़ा ये है कि आप शादी करें, और शादी करने के बाद जो आप अपनी बीवियों के साथ जो मामलात कर सकते हैं, जो आपकी मिल्क में है, मिल्क से मुराद वो बांदियाँ या वो लौंडियाँ जो माल गनीमत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में आती हैं और पकड़ी जाती हैं, बल्कि ये थी, अब इसका कंसेप्ट नहीं है, अब सिर्फ बीवियों वाला मामला बाकी है। उनके साथ जायज़ है, इसके अलावा किसी भी सूरत ये जायज़ नहीं है। इस मौजू पर मुझे बात करने का मौका इसलिए मिला और मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी इसकी, मुझे रात एक कॉल आई जिसमें मुझे बताया गया कि आपने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। आपके हम अक्सर क्लिप जो सुनते रहते हैं, लेकिन इसकी एक ज़रूरत है मुआशरे में। और उसके बकौल जिसने कॉल की कि 80% हमारे नौजवान इसमें जो गुमराह हो चुके हैं वो क्या है, मुश्तज़नी, हैंड प्रैक्टिस, जना, इसके अंदर 80% नौजवान जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं। तो आप इस पे कभी बात ही नहीं करते, तो इस पे भी आपको बात करनी चाहिए। और मैंने भी महसूस किया कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें बात होनी चाहिए। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया है। आगाज़ ही में मैं बताता चलूँ कि अगर कोई मेल और फीमेल इकट्ठे बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अलग अलग हो जाएं। हालांकि मैंने कुरान और हदीस के रोशनी में ही बात करनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है, सेंसिटिव है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखा जाएगा। बहरहाल पहले मैंने कुरान पाक से आपके सामने जो तिलावत की और अर्ज़ कर दिया, उसके बाद आए हदीस पाक में देखते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। बुखारी शरीफ में 6474 नंबर हदीस है और मशकात शरीफ में 4812 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे लिए जो शख्स दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़ुबान और दोनों टांगों के दरमियान की चीज़ यानी शर्मगाह की ज़िम्मेदारी दे दे, मैं इसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी देता हूँ। अब ये कितनी खूबसूरत हदीस है और ज़मानत कितनी खूबसूरत है और ज़मानत देने वाली हस्ती कितनी अजीम है। तो ये जो दो जबड़ों के दरमियान में वो ज़ुबान है और दो टांगों के दरमियान में वो शर्मगाह है। अब इसकी ज़िम्मेदारी से क्या मुराद है कि इसका कभी गलत इस्तेमाल ना किया जाए। एक हदीस पाक है जिसके अंदर आता है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाने वालों की तादाद में शामिल वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं की। और एक हदीस है, उसमें हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो ज़ुबान के बोल से जाएंगे।
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یوں باہر نکال کے پھر بتایا کہ اس زبان کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ تو دوسری حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 6612 نمبر، مسلم میں 6754 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لامحالہ گزرنا ہے۔ پس آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے گفتگو کرنا، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آنکھ سے غلط دیکھتا ہے تو آنکھ کا زنا ہے، اگر کوئی زبان سے فحش بولتا ہے تو زبان کا زنا ہے، اگر کوئی دل میں جو بری خواہش رکھتا ہے یا شہوت رکھتا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے، زنا ہے، اور یہ حصہ ہے ایک زنا کا۔ اور اسی طرح شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی جس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ شرمگاہ اس کو اس طرف لے جاتی ہے، یا تو شرمگاہ سے وہ شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ شرمگاہ ساری خواہشات کو اور شہوات کو جھٹلا دیتی ہے، اور اگر وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اب یہ معاشرے کے اندر اتنا پھیل چکا ہے، میرے علم میں کافی مرتبہ مجھے کال آئی اس معاملے میں، لیکن میں نے اس پہ جو بولنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے کہا بڑے بڑے بزرگان دین، علماء کرام، ان کو بولنا چاہیے، میں ایک طالب علم ہوں، شاید کہ میرا بولنا کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن پھر میں نے ضرورت سمجھی کہ اگر کوئی بھی نہیں بتاتا تو کسی کو بتانا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا زنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو معاف فرمائے، کہ جس کی دلدل میں نوجوان طبقہ دھنستا ہوا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، میل ہو یا فیمیل، دونوں کے لیے جو گناہ بھی برابر ہے اور دونوں کا حل علاج بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں، بلکہ حدیث پاک پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 5066 نمبر ہے، مسلم شریف میں 3058 نمبر ہے، اور مشکاہ شریف میں 3080 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور جو کوئی نکاح بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ یہ متفقن علیہ حدیث بھی ہے اور مشکاہ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی حدیث پاک میں پہلا اس کا حل یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، اس سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور پھر وہ پریشان بھی ہو کہ اس سے یہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ اس زنا کی جو ایک مضبوطی اور طاقت ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اور انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی چیز کا نام روزہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی لکھنا ہے، تو وہ کمنٹ میں ابھی سے لکھتا جائے تاکہ آخر میں میں اس کا جواب دے دوں، اگر کسی کے ذہن میں رہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی اختصار کے ساتھ گفتگو میں کوئی ایسا سوال چھوڑوں ہی نہ جو آپ کو ضرورت پڑے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا چلوں۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، نسلوں کو تباہ کرنے والا گناہ ہے، اعمال کو تباہ کرنے والا گناہ ہے، اور انسان کے رزق میں بے برکتی لاتا ہے یہ گناہ، انسان کی پریشانی میں اضافہ کرتا ہے یہ گناہ، انسان کے اندر بے ہودگی کو پیدا کرتا ہے یہ گناہ۔ انسان جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے جو جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس کا پہلا علاج جو ہے وہ روزہ رکھے، اور توبہ استغفار جو ہے وہ اس کے ساتھ
کرتے رہنا چاہیے، مرد ہو عورت ہو دونوں کو، اور روزہ بھی دونوں کا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اگر کسی نے معاذ اللہ روزے کی حالت میں یہ گناہ کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا کفارہ بڑا کفارہ ہے کہ اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کے کفارے میں۔ اب جس نے ایک روزے میں یہ توڑ دیا، ایک روزہ جس سے پورا نہیں ہو وہ 60 کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اس سے زیادہ بچا جائے۔ تو اب روزہ ہی پہلی حدیث پاک ہے کہ جس میں روزے کے لیے روزے کا ہی بتایا گیا ہے کہ اس سے دور کرتا ہے انسان کو۔ دوسرا توبہ استغفار ہے، جتنا ہو سکے اس سے آدمی توبہ استغفار کرے اور اس گناہ سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ تیسرا بڑا حل اس سے بچنے کا اور علاج جو بہت آسان ہے، اور یہی نہیں کہ صرف واقعات میں لکھا ہے، یہ تجربہ ہے بہت سارے لوگوں کا، جو میں بہت سارے لوگوں کی سٹڈی کر چکا ہوں اس معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا، ہم نے اس پہ عمل کیا، اور جب ہم نے اس پہ عمل کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس گناہ سے نجات ملی۔ مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا قاری صاحب میں عمرے کے لیے گیا، اور یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا قاری صاحب میں عمرے کے لیے گیا، میری اس گناہ سے جان نہیں چھوٹتی تھی، میں نے بڑی بار توبہ کی، ٹوٹ جاتی تھی۔ میں عمرے کے لیے گیا، میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے میں نے اس گناہ سے توبہ کی۔ پھر میں نے جب روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو میں نے باب السلام سے داخل ہوتے روضہ رسول کی جالیوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اس گناہ سے توبہ کی۔ وہ کہتا ہے پھر میری توبہ ٹوٹ گئی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اگر یہاں بھی توبہ نہیں رہتی تو پھر میری توبہ نہیں ہوگی کبھی بھی، اور میں پریشان تھا۔ پھر مجھے کسی بزرگ نے یہ واقعہ سنایا، بتایا، طریقہ بتایا، میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے پتہ نہیں 2 سال یا 1.5 سال وہ کہہ رہا تھا ہو چکا ہے، میری اس گناہ سے مکمل جان چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ میں آپ کے سامنے عمل رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہمیشہ باوضو رہیں۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے، اس سے ہی نہیں، جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور باوضو رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اور یہ کام مشکل بھی نہیں ہے۔ صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، سارے تقاضوں سے فارغ ہو کے وضو کریں تو کافی دیر وضو ویسے نکال جاتا ہے۔ پھر جب آپ نے غسل کرنا ہے یا کہیں جانا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے پھر وضو کر لیں، وضو کی نیت فرما لیں۔ غسل کرنا ہے تو غسل کے دوران وضو کی نیت فرما لیں۔ تو اس طرح آگے ظہر آ جائے گی، ویسے جو 5 وقت کا نمازی اس کا وضو تو ویسے ہی رہنا چاہیے برقرار۔ تو جب انسان باوضو رہتا ہے تو اس کی جو اس گناہ سے اس طرح جان چھوٹتی ہے، اس سے نہیں بلکہ بہت سارے گناہوں سے جان چھوٹتی ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کیوں چھوٹتی ہے۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے۔ اس کی مثال میں آسانی سے دیتا ہوں۔ آسان مثال یہ ہے، آپ کے پاس 2 برتن ہوں، ایک برتن جو گندگی ہو اس کے اندر، اور ایک برتن بالکل صاف ہو، پاک ہو۔ آپ کے پاس اب 2 چیزیں ہیں، ایک گندگی ہے اور ایک کوئی پاک چیز ہے، مثال کے طور پہ دودھ ہے۔ اب آپ ان دونوں چیزوں کو اگر ڈالنا چاہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ گندگی کو کبھی بھی پاک برتن میں ڈالیں یہ آپ کا دل نہیں مانے گا، اور آپ دودھ کو گندے برتن میں ڈالیں یہ بھی آپ کا دل نہیں تسلیم کرے گا۔ آپ دودھ کو پاک برتن میں ہی ڈالیں گے اور گندگی کو ناپاک برتن میں ہی ڈالیں گے۔ عین اسی طرح ہے، جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، اور اس پاک دل میں اس گناہ جیسی گندگی آ ہی نہیں سکتی۔ اور اس پاک دل میں جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب رحمت کا ایک خاص نزول اس دل میں ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، باوضو رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ جو جتنا پاک رہتا ہے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، اور جتنی جس کی روح طاقتور ہوتی ہے وہ اتنا ہی ان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور جس کی جتنی روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور جو اس کا جسمانی اور نفسانی خواہشات طاقتور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ گناہوں کو چھوڑنا بھی چاہے تو اس سے نہیں چھوٹتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بار بار دوست کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، چھوٹتا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس کا سب سے آسان حل ہے آپ باوضو رہنا شروع کر دیں۔ باوضو رہنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ باوضو جو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی بات ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو آدمی جب تک باوضو ہوتا ہے، کچھ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ کرنے کو ویسے بھی جی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ہی اس انسان کو روکتا رہتا ہے کہ تیرا وضو ہے، اس کی زبان سے بےہودگی نہیں ہوگی، کانوں میں بےہودگی نہیں ہوگی، آنکھوں میں بےہودگی نہیں ہوگی، کیوں کہ ایک پاکیزگی ہے خاص جو اس کو اس عمل سے بچاتی رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بندہ باوضو رہتا ہے، بہت بڑا فائدہ یہ کہ اگر وہ نمازی نہیں بھی ہے تو باوضو رہنے والا شخص 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جو شخص 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحاشی اور بے حیائی سے، تو نماز سے اور اس کو تقویت ملتی ہے روح کو، اور انسان کے ساتھ اور جو اس معاملے میں تعاون ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، وضو کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے وہ گرا ہوا ہو پریشانیوں میں، مصائب اور مصیبتیں، اس دور میں خاص طور پہ قرضہ بہت بڑی مصیبت ہے جو ہر شخص کے اوپر جو لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ گھریلو پریشانیاں، رشتوں کی پریشانیاں، والدین کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، کاروبار میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جب اللہ چاہے تو پریشانیاں بھی ختم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو آدمی باوضو رہتا ہے بڑی سے بڑی پریشانیوں کا بوجھ بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور خوش رہتا ہے، اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے، جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کی عمر اور اس کے رزق اور اس کے عمل میں برکت عطا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اسے برکت ملتی ہے، یہ برکات کا ذریعہ ہے باوضو رہنا۔ ایک اور بڑا فائدہ ہے اور وہ سب سے بڑا فائدہ ہے، جو آدمی باوضو رہتا ہے اگر اس کی اس حال میں موت آ جائے کہ وہ باوضو ہے، موت برحق ہے اور یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، تو اس معاملے میں بہت سارے ہم تو سوچ لیتے ہیں ابھی وہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، بوڑھے ہونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں، سارے تصورات ان کے ایسی ہوتے ہیں، ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن گھر سے نکلتے ہیں، باہر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر میں لاش آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے بیٹھے جو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو اس معاملے میں اگر آدمی باوضو ہوگا اور اسے اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ باوضو ہوگا تو اس کو کلمہ نصیب ہوگا، یعنی خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا۔ ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ جسے میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے کہ جو شخص وضو کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو جس حالت میں موت آئے گی کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو باوضو جائے گا دنیا سے تو ظاہری سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن وہ باوضو اٹھایا جائے گا، اور باوضو اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک اور روایت ہے اس بارے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ جو اندھیرے سے روشنی کو تلاش کریں گے اور دھوپ اور تپش سے جو ٹھنڈک کو تلاش کریں گے، اور ان کے لیے سامان ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، یعنی جو باوضو رہتا ہے تو اس کے لیے یہ سامان خود بخود تیار ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جو ان گناہوں سے، میں اب یہ آپ سے وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ جب باوضو رہنے کے اتنے فوائد ہیں کہ مرنے کے بعد تک فائدہ دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ باوضو رہنے سے اس گناہ سے جان نہیں چھوٹتی؟ تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جو ہے وہ جان ضرور چھڑوائے گا۔ جو ساتھی اس میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو باوضو رکھے، اور جو نہیں بھی مبتلا، اگر پاک صاف ہے پھر بھی وہ کوشش کرے کہ تاکہ یہ فتنہ، یہ شر کل اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ بھی باوضو رہے، اور ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے اور یہ اچھا عمل ہے، اس کے میں نے آپ کے سامنے جتنے فوائد رکھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اور بھی جتنے معاملات ہیں ان میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی ہے۔ ایک بات اور
जिसे मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। कुछ मज़ाहब या मसालक ऐसे आ गए जो इस नौज़बिल्ला ज़ना को जायज़ समझते हैं। यहाँ तक कि एक शख्स ने मुझे कहा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुश्तज़नी जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। पहली बात तो ये है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसी बात नहीं लिख सकते, ये किसी मुसन्नफ़ की गलती है, उसने नहीं की जगह नहीं डाला होगा और ये आगे अकीदा बन गया। दूसरी बात ये कि अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी भी है तो याद रखें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बात शरीयत के लिए हुज्जत नहीं है। मुज्तहिद से इज्तिहादी गलती हो जाती है और वो मासूम नहीं है। अगर उनसे इज्तिहादी गलती हो गई है तो हम इसके कायल नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले हम कुरान और हदीस में देखेंगे, जब कुरान और हदीस की रूह से इसका इनकार हो चुका है और किसी भी हाल में ये जायज़ नहीं है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है, और सिर्फ गुनाह ही नहीं, गुनाह कबीरा है, सगीरा भी नहीं है, और कुरान और हदीस की रोशनी में कहीं भी इसकी कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती, तो उसके बाद हमारे लिए कोई काम हुज्जत नहीं है और कोई किसी की बात हमारे लिए शरीयत नहीं बनेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो मुत्ता के बारे में या निकाह मस्यार के बारे में बात करते हैं कि ये जायज़ है, जैसे अरब में कुछ नजदी लोग जिनका ये फतवा है कि निकाह मस्यार, और जैसे ये अहले तशीह हैं वो कहते हैं मुत्ता जायज़ है। हालांकि बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़क्कुन अलैह हदीस है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिसके रावी हैं, फरमाया कि ग़ज़वा खैबर के बाद गालबन कि ये बिल्कुल इससे मना फरमा दिया गया और उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए कौम को दूसरी तरफ ना लगाया जाए, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें सबक मिलता है वही सबक लिया जाए और उसी पे अमल किया जाए, और यही हमारा इस्लाम है, यही दीन है। और इसमें नुकसान ही नुकसान है। जो इस गुनाह में मुब्तला है उसको सच्ची तौबा करनी चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखने की ताकत नहीं है एक आदमी के अंदर तो वो सच्ची तौबा करे। सबसे पहला हल जो कुरान पाक में वो शादी है, लेकिन आगे जो हदीस की रोशनी में आता है, अगर वो गुर्बत की वजह से शादी नहीं करता तो उसके लिए वो रोज़ा रखे। गुर्बत से यहाँ मुराद ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, गुर्बत से मुराद हर वो कमज़ोरी जिसकी वजह से उसकी जो निकाह वो कर नहीं सकता, हो नहीं रहा, वो गुर्बत है। तो अगर इस मामले में वो ऐसा अमल नहीं कर सकता तो उसके लिए जो रोज़ा रखना चाहिए। अगर रोज़ा भी नहीं रख सकता, एक आदमी के पास ताकत नहीं है, तो वो क्या करे, वो तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे। और बहुत आसान तरीका जो मैंने आपके सामने रख दिया, बावुज़ू रहे, और ये बहुत शानदार तरीका है और ये एक मुजर्रब नुस्खा है जिस पे बहुत सारे लोगों ने अमल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल के सामने तौबा करने वाला, अगर एक शख्स उसकी वहाँ से भी तौबा ना रही और टूट गई और उसने बावुज़ू रहना शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे उसकी नजात हुई और आज वो पाक साफ़ है। तो ये पाक साफ़ रहना चाहिए। एक आखिरी बात मैं फिर कहूँगा, ये जो शयातीन हैं ये इंसान के जहन में वसवसे डालते हैं। उलमा किराम ने लिखा है कि शयातीन जब वसवसे डालते हैं तो इनसे बचने का क्या तरीका है। आदमी के जिस्म पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं, ज़ेरे नाफ हैं या बगलों के बाल हैं, जो आदमी इनकी सफाई का एहतमाम रखता है, इनकी सफाई का एहतमाम करता है, उस पे जो शयातीन के वसावस काम नहीं करते, इससे निजात पा जाता है। और जितनी ये सफाई ना करेगा उतने ही शयातीन इसके करीब आ जाते हैं और इस पे हमला उनको लिए आसानी हो जाती है और वो ज़्यादा हमला करते हैं। तो इससे शयातीन से, इनके वसावस से बचने के लिए भी आप ये काम भी जो इसका ख्याल रखें। और वैसे भी अल्लाह ना करे अगर एक आदमी है गैर ज़रूरी बाल उसके बड़े हुए हैं और वो शरीयत से हटकर हैं और वो इसी हालत में फिर रहा है, अगर मौत आ गई तो वो कैसी हालत में मौत आएगी। इससे वैसे भी पाक साफ़ रहना चाहिए। और कभी भी वाजिबुल गुस्ल की हालत में जो चलना फिरना, काम करना, खाना पीना, इसका बिल्कुल जो इससे आप अपने आप को रोकें और पाक साफ़ रहें, बावुज़ू रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करने का अहतमाम करें। अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, ज़ुबान को ज़िक्र से मुज़य्यन रखें, कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करते रहें। मज़ीद जो है वो किसी को कोई बात, किसी बात की समझ ना आई हो या कोई भी मामला हो तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कल परसों तरसों जब भी वो पूछ सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अब मैं देख लेता हूँ, अगर किसी ने कोई सवाल किया है मैं उसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। बहरहाल अल्लाह ताला
جنہوں نے سنا سب کو جزائے خیر دے، اور جو بعد میں بھی سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس گناہ سے ہماری نجات فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام